मसीह यीशु के क़ुद्दूस और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। आए हम दुआ करें। कादर मुतलक ज़िंदा आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तो एक बार फिर हमें अपनी हज़ूरी में आने का मौका दिया। कि बा खुदावंद हम तेरे कलाम को समझ सकें। खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें अपना रूह दे, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को तेरे रूह के वसीला से समझ सकें, ना कि अपनी बातल अकल से। जो भी खुदावंद अल्फाज अदा हों तेरी तरफ से हों, और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने का बायस ठहरें। हम सब को खुदावंद अपना फजल और अपना रहमत अता फरमा, मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आज का कलाम जो खुदावंद ने हमें हमारी रहनुमाई के लिए दिया है, वो आज पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और 11 आयत। यहाँ पे कुछ खुदावंद यूँ फरमाते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो इस बात के लिए हम देखते हैं कि खुदावंद, जैसे हमने पिछले दोनों मैसेजेस में देखा कि हम इस सीरीज़ को देख कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 7 दफ़ा यूहन्ना की इंजील में अब खुदा होने का दावा किया, और ये उसमें उसी सिलसिले की तीसरा मैसेज है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो आज हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में चरवाहे की क्या अहमियत है। अगर आज के कल के दौर में देखें तो जो चरवाहा है वो बहुत ही जो लो क्लास जॉब है वो कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस में हम देखें तो हमें बाइबल के बहुत शुरू में ही चरवाहों का जिक्र मिलता है। तो बाइबल मुकद्दस में 200 दफ़ा से ज़्यादा तकरीबन इस चरवाहे का जिक्र हुआ है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में 4 बाब में हमें हाबल जो है सबसे पहला चरवाहा जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है, वो हाबल है जो आदम का बेटा था। तो पहले हम थोड़ा सा इसकी गहराई में और इसके मतलब पर गौर करते हैं कि खुदावंद अपने ज़ुबान में जिस ज़ुबान में खुदा जो है वो अपने लोगों से आदम से लेकर तो अपने नबियों के साथ और बातें करता रहा, वो ज़ुबान थी कि हिब्रू इब्रानी ज़ुबान। तो इब्रानी ज़ुबान में जो चरवाहा है उसका लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम देखें तो इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ चरवाहे के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है राहा। रैश 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल ये लफ्ज़ है। रैश जिसको हम इंग्लिश में आर बोलते हैं, दूसरा लफ्ज़ है आइन जिसको हम इंग्लिश में आई बोलते हैं, और हे जिसे हम इंग्लिश में एच की आवाज़ से भी उस आवाज़ को प्रोनाउंस करते हैं। तो जो हिब्रू ज़ुबान है वो हम जानते हैं कि हिब्रू ज़ुबान जो है वो बहुत ही डीप और मैनी फेज ज़ुबान है। उसके हर लफ्ज़ में, हर हिस्से में उसका एक मतलब है, और उसकी हर जो हिस्सा है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक उसकी पिक्चर वैल्यू है। वो हर जो हिस्सा है वो एक पिक्चर्स के साथ पिक्टोरियल है, कह सकते हैं कि उसके साथ उसको तशबीह दी जाती है, वाज़िया किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर हम इस लफ्ज़ में देखें, जो लफ्ज़ हिब्रू ज़ुबान में चरवाहे के लिए इस्तेमाल हुआ है वो पहला लफ्ज़ है रेश जिसको आर बोलते हैं। तो इसका जो पिक्टोरियल वैल्यू है वो तशबीह दी जाती है हेड से, या आप कह सकते हैं अथॉरिटी से, क्योंकि जो जैसे जिस्म का जो है
اتھارٹی ہے وہ ہیڈ کے پاس ہے. اسی طرح اس لفظ کو جو ریش ہے، جو ہیبرو میں اس کو ریش بولتے ہیں، تو اس کو ہیڈ کے ساتھ اتھارٹی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے آئین، جس کو آنکھ کے ساتھ، اس کی جو پکٹوریل ویلیو ہے وہ آنکھ ہے، اس کو ہم آنکھ کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں. اور جو تیسرا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا وہ ہے ہے. جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ خدا کو، اس کے فضل کو، اس کی اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے. بائبل میں جہاں پر بھی جس لفظ میں بھی ہے آیا ہے وہاں پہ اس خداوند کا جو فضل ہے اس کو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے. جیسے ابراہیم کو جب خدا نے اس کا نام بدلا تو ابراہام، وہ ہے جو ہے وہ اس کے نام میں ایڈ کیا، اس کا جو فضل ہے وہ اس میں ایڈ ہوا. اس طرح نوحہ، اس میں جو لفظ ہے وہ خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے. اس طرح سارہ کہ جو خدا نے اپنا نام اس میں ایڈ کیا ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں کہ تاکہ ہے جو ہے وہ، تو اگر ہم ان تینوں لفظوں کو، ریش، آئین اور ہے کو، ان کی جو پیکٹوریل ویلیو ان کو ملا کر دیکھیں کہ جو ریش ہے وہ اتھارٹی کو یا ہیڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، آئین جو ہے وہ آنکھ کو، اور جو ہے وہ فضل کو. تو اس کا کیا مطلب بنا کہ خدا کی فضل والی جو نظر ہے وہ ہمیشہ ہم پر رہتی ہے. جس طرح کہ چرواہا جو ہے اس کی آنکھ جو ہے، اس کی جو نظر ہے وہ اپنی ساری بھیڑوں پر ہر وقت بڑی رحم دل کے ساتھ، بڑے فضل کے ساتھ اس کی جو نظر ہے اپنی ساری بھیڑوں پر رہتی ہے. اسی لیے خداوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں چرواہا ہوں، اچھا چرواہا ہوں. اسی لفظ کو جب گریک لینگویج میں، یونانی زبان میں دیکھتے ہیں، جس لینگویج میں ہم جانتے ہیں کہ جو نیا عہد نامہ لکھا گیا، تو اس میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جو آئی ایم ہے، اس کا لفظ ہے ایگو ایمی، ایگو ایمی. اور اچھا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کالوس، KALOS. اور چرواہا کے لیے جو یہاں پہ استعمال لفظ ہوا ہے وہ ہے اپوائمن. یہ لفظ جو ہے آپ اگر اپنے پاس ابھی لکھیں گے، کیونکہ بعد میں میسج کے بعد میں مڈل میں جا کے آپ کو اس کی سمجھنے میں ذرا آسانی ہوئے گی، کیونکہ ہم آج اس کی تھوڑی گہرائی میں دیکھیں گے کہ لفظ ہے کہ اور کیسے کیسے اس کا اچھا استعمال ہوتا ہے اور غلط استعمال کیسے ہوتا ہے. تو اگر ہم بائبل مقدس میں اب دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں حابل جو ہے وہ چرواہا نظر آتا ہے. اس کے بعد ابراہیم جو ہے وہ بھی چرواہے کے دور میں، اگر ہم پیدائش کی کتاب 12 باب میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں جو باپ ابراہیم ہے وہ بھی چرواہے کے روپ میں نظر آتا ہے. پھر جو راخل جو ہے، جو یعقوب کی بیوی تھی، وہ بھی اگر ہم پیدائش کی کتاب 29 باب اور اس کی 9 آیت میں دیکھیں تو وہ بھی چرواہے کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. پھر یعقوب جو ہے، اگر پیدائش 30 باب اس کی 31 آیت میں دیکھیں تو یعقوب جو ہے وہی بھیڑوں کا چرواہا ہے. پھر موسیٰ جو سب سے بڑا لیڈر ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، روحانی بھی اور جسمانی لیڈر بھی جو اپنی قوم کا نظر آتا ہے وہ ہے موسیٰ. اس کو وہ بھی چرواہا، خروج کے 3 باب میں اگر دیکھیں تو وہاں پر وہ بھی ہمیں چرواہا نظر آتا ہے. داؤد بادشاہ جو ہے، نبی جو ہے، وہ بھی ہمیں خدا نے اس کو لکھا کہ میں نے اسے 1.5 سالوں میں سے چنا، وہ بھی چرواہا تھا. اسی طرح اور بھی جو نبی ہیں وہ چرواہوں کے روپ میں ہمیں نظر آتے ہیں. بائبل مقدس میں اگر نئے عہد نامے میں آئیں تو ہم غور کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں جو سب سے پہلے یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی، فرشتوں نے چرواہوں کو آ کر وہ خوشخبری سنائی. اسی طرح یسوع مسیح خود جو ہے وہ بھی چرواہا اپنے آپ کو کہتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اب ہم بائبل مقدس میں اگر ہم غور کریں تو بائبل مقدس میں جو چرواہا ہے وہ اگر ہم زبور 23 میں دیکھیں تو وہ ہمیں ہمارے جو اپنی بھیڑیں ہیں ان کے کھانے پینے کی، ان کی حفاظت کی، ان کی پروٹیکشن کی، اور ان کے ہر طرح کے خطرے سے بچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ چرواہے کی ہے.
اگر ہم سیمیول 17 باب میں دیکھیں تو وہاں پہ جنگلی جانوروں سے بھی وہ بچاتا ہمیں نظر آتا ہے، چرواہا ہے۔ لوکا کی انجیل میں 2 باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ کھلے آسمان کے تلے بھی جو چرواہے ہیں وہ اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر صفنیہ کی کتاب 2 باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو وہ بھیڑ خانہ میں بھی، یعنی جو استبل بھیڑوں کے لیے بنایا جاتا ہے اس کے اندر بھی وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی رکھوالی کرتے ہیں، یعنی کھلے آسمان پر میں بھی اور جو کورڈ ایریا ہے اس میں بھی وہ اس کی رکھوالی کرتے نظر آتے ہیں۔ یرمیہ کتاب، یرمیہ 33 باب میں اس کی 13 آیت میں دیکھیں تو ہمیں وہ ان کو ہر روز گنتا ہے تاکہ میک شور کرے کہ کوئی بھیڑ جو ہے وہ مسنگ تو نہیں ہے، تو وہ ان کی ہر طرح سے جو رکھوالی ہے گنتی کرتا ہے نظر آتا ہے۔ یسایہ 40 باب اس کی 11 آیت میں دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ کمزور جو بھیڑ ہوتی ہے، اگر کوئی بھیڑ چل نہیں سکتی کسی وجہ سے کمزور ہے تو وہ اس کو اٹھا کر اپنی باہوں پر اٹھا لیتا ہے اور اس کو چلنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی بیمار ہے یا کسی پرابلم میں ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو وہ اس کو اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ اس کے جو پیشن ہے، اس کی محبت جو ہے، پیار ہے، وہ بھیڑوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ پھر بائبل مقدس میں ہم دیکھیں تو چرواہے جو ہیں، خداوند نے جو بادشاہ ہے اس کو بھی چرواہا کا لقب دیا، کہ جو بادشاہ ہے وہ بھی اپنی قوم کا چرواہا ہے، جو لیڈر ہیں وہ چرواہا، اس کو بھی چرواہے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر یہی دوسرا سیموئیل 5 باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو بادشاہ ہے اس کو بھی خداوند چرواہا کہتے ہیں۔ پھر یرمیہ 23 باب میں، حزقیل کا جو 34 باب ہے وہ پورا باب ہی اسی اچھے چرواہے اور برے چرواہے کے لیے، وہ پورا چیپٹر اگر ہم پڑھیں حزقیل 34 جو باب ہے تو اس میں چرواہے کی جو خوبیاں ہیں اور جو خامیاں ہیں وہ سارا کچھ اس میں نظر آتا ہے۔ یہ حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ سب اس کو بار بار پڑھیں، کیونکہ یہ جو آنے والا میسج ہے ہمارا یہ بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے زبور 23 میں دیکھیں تو خداوند جو ہے وہ ہمیں خود جو ہے وہ ایک چرواہے کے روپ میں نظر آتا ہے۔ پھر اگر یسایہ 40 باب میں بھی دیکھیں تو خدا وہاں پہ بھی ہمیں اپنے آپ کو چرواہے کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ تو اگر ہم یوحنا کی انجیل میں جو ہم نے بھی حوالہ پڑھا ہے اسی کو غور سے پڑھیں، یوحنا 10 باب اور اس کی 11 آیت سے 2-3 آیتیں یہاں پر پڑھ دیں، اور یہاں پر ہمیں خداوند خود جو ہے وہ چرواہے کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اب یہاں پر خداوند نے خود ہی پہلے کہا کہ میں اچھا چرواہا میں ہوں، کیونکہ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یہ اس کی پہلی خوبی ہے۔ اگر جب بھی ہم نے دیکھا حزقیل کی کتاب 34 باب ہے اس میں بھی دیکھیں تو حزقیل اس میں 11 آیت میں اس میں وہاں پہ بھی لکھا ہے، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، جس طرح چرواہا اپنے غلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو خود وہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا، کیونکہ جو ان کو جو چرواہے ہیں، جو برے چرواہے ہیں، کیونکہ جہاں پہ لفظ لکھا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب اچھا ہے تو اس کا برا بھی چرواہا ہوگا، کیونکہ اگر برے چرواہے نہ ہوتے تو یہاں پر اچھا چرواہا کی ضرورت نہیں تھی، سمپل خداوند کہہ سکتے تھے کہ بھیڑوں کا چرواہا میں ہوں، لیکن یہاں پر لفظ آیا ہے اچھا چرواہا۔ تو اچھا کا مطلب کیا ہے کہ اچھا یسوع مسیح ہے تو برا بھی ہے، مارکیٹ میں برے چرواہے بھی ہیں۔ تو جو اچھے چرواہے کی پہچان کیا ہے کہ وہ اچھا چرواہا جو ہے وہ بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے،
وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اور آگے 12ویں آیت میں لکھا ہے مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر خداوند خود فرما رہے ہیں کہ جو مزدور ہیں، جب ببلی کے پرانے دور میں جب جو چرواہے تھے وہ زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ گھر کا جو ایک بچہ ہے وہ اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی تھی کہ وہ اپنی بھیڑوں کی وہ اپنا بھیڑوں کا مالک ہوتا تھا اور وہ ان کی رکھوالی کرتا تھا۔ مزدور کب رکھے جاتے تھے؟ جب کسی گھر میں بیٹا جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا کسی وجہ سے، تو پھر وہ اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے کسی مزدور کو ہائر کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مزدور جو ہے کوئی بھی ہے وہ اب اس کو بھیڑوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی بھیڑیا یا کوئی جانور کوئی کسی طرح کا خطرہ ہوتا ہے تو کوئی بھی مزدور اپنی اس تھوڑی سی مزدوری کے لیے اپنی بھیڑوں کے لیے وہ اپنی جان نہیں دے گا۔ تو یہاں پر اسی بات کو خداوند ذکر کرتے ہیں کہ جو مزدور ہے وہ چرواہا تو ہے لیکن اسے بھیڑوں کی فکر نہیں ہے، نہ وہ بھیڑوں کا مالک ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا۔ تو یسوع مسیح کیونکہ بھیڑوں کا مالک ہے، وہ ہمارا باپ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو میری بھیڑیں ہیں جو میرے پاس آتے ہیں میں ان کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ تو اگلی آیت میں 13ویں آیت میں دیکھیں لکھا وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ 14ویں آیت میں پھر خداوند فرماتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اب یہاں پر خداوند ایک کنیکشن بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، کہ خداوند نے فرمایا کہ باپ اور میں ایک ہیں، اس طرح وہ کنیکشن بناتا ہے کہ باپ جس طرح میں باپ میں ہوں اسی طرح میری بھیڑیں مجھ میں۔ اس کا مطلب ہوا کہ جب جو بھیڑیں ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کا کنیکشن یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ باپ کی جو نعمتیں جو برکتیں ہیں وہ ہمیں میسر ہو جاتی ہیں، جس طرح پہلا یوحنا کے پہلے خط کے پہلے باب کے دوسری تیسری آیت میں اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری اس کے ساتھ شراکت ہو جاتی ہے، سانجھے داری ہو جاتی ہے، پارٹنرشپ ہو جاتی ہے، تو جو خدا کے پاس نعمتیں ہیں جو برکتیں ہیں ہماری ان تک رسائی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی خداوند اسی کنیکشن کو دکھا رہے ہیں کہ جیسے میں باپ میں ہوں، باپ مجھ سے پیار کرتا ہے، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں سے پیار کرتا ہوں، تو وہ ایک کنیکشن جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر خداوند نے ایک بات جو ہے غور کرنے والی بات ہے، آج کل کے زمانے میں ہمارے جو لوگ ہیں، آج کل جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو ہم اپنے روحانی پاسٹر کہتے ہیں، کئی لوگ تو اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ان کو ہی اپنا روحانی فادر بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ روحانیت کے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کہ وہ چاپلوسی اتنا کرنا چاہتے ہیں اپنے پاسٹر صاحبان کی کہ وہ ان کو اپنا روحانی فادر بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے، کیونکہ جو روحانی باپ ہے وہ ہمارا صرف یسوع مسیح ہے، جس نے ہمارے لیے جان دی ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے۔ لیکن ہم کبھی کبھی اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے یہ گناہ کرتے ہیں کہ ہم عام لوگوں کو کوئی انسان کو اپنا روحانی باپ کہتے ہیں۔ وہ بائبل کے مطابق تو گناہ ہے، لیکن جو کہنے والے وہ بھی کہتے ہیں، لیکن جو سننے والے ہیں وہ بھی بڑا فخر سے سنتے ہیں اور ان کو سمجھاتے نہیں، کیونکہ انہیں خود بھی شاید عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کلام کی، کہ وہ خود بھی بڑا خوش ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ ہم تو روحانی فادر ہیں۔ لیکن یہاں پر بائبل مقدس میں جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جو پاسٹر ہے لفظ، ہم اگر اس پر غور کریں تو جو لفظ جو ہے شیپرڈ اور پاسٹر، یہ ایک ہی لفظ کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے۔ جو لفظ ہم نے ہیبرو میں بولا دیکھا راہا اور پویمن،
ہم اس کے بارے میں ہیبرو میں بھی اور یونانی زبان میں بھی، دونوں میں زبانوں میں اگر دیکھیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ شیپرڈ کے لیے اور پاسٹر، کیونکہ پاسٹر کا مطلب بھی شیپرڈ ہے، اس لفظ کا ترجمہ ان دونوں لفظوں کے ساتھ کیا گیا ہے، کئیوں جگہ پہ پاسٹر لکھا گیا، کئیوں جگہ پہ شیپرڈ لکھا گیا۔ تو جب ہم اعمال کی کتاب میں غور کرتے ہیں، اعمال کی کتاب 20 باب اور اس کی 28 آیت، کیونکہ جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں نا کہ یہ پاسٹر جو ہے یہ بیبلیکل لفظ نہیں ہے، یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں، تو وہ یہ حوالات دیتے ہیں جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اعمال کی کتاب 22 باب اور اس کی 28 آیت دیکھیں۔ یہاں پر 22 باب کی 28 آیت کدھر گئے، سوری 20 باب کی 28 آیت، 20 باب کی 28 آیت میں لکھا ہے، پس اپنی اور اس سارے غلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا۔ اب یہاں پر جو نگہبان کا لفظ ہے، اردو میں ہم جو نگہبان پڑھتے ہیں، پاسبان بھی کئی جگہ پہ لکھا ہے، اس لفظ کا جس چیز لفظ کا ترجمہ کیا گیا، اگر یہاں پر جو لفظ ہے، اگر آپ گوگل کریں اور آپ کو ہیبرو بھی اور یونانی زبان میں بھی بائبل جو ہے وہ آج کل ایپ بھی اویلیبل ہے، اب اگر آپ اس پہ دیکھیں تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نگہبان اور جو چرواہا، یوحنا 10 باب 11 آیت میں اچھا چرواہا میں ہوں، جو وہاں پر دونوں پر جگہ پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پوائمن ہی لکھا گیا ہے، یعنی چرواہا ہی لکھا گیا ہے، اس کو یہاں پر انہوں نے نگہبان لکھا گیا، وہاں پر چرواہا لکھا، لیکن دونوں جگہ پہ جو لفظ استعمال ہوا وہ ایک ہی لفظ، اس کا ترجمہ دو مختلف لفظوں میں کیا گیا۔ اور تیسرا جو ایک اور حوالہ دیکھیں، افسیوں کی کتاب 4 باب اور اس کا 11 آیت دیکھیں، وہاں پر بھی اور اس نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ اب یہاں پر جو لفظ چرواہا یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، جس کا انگلش میں جب ہم اس کو انگلش ورژن میں دیکھیں تو یہاں پر پاسٹر لکھا گیا۔ ان دونوں حوالوں میں اگر دیکھیں، اعمال کی کتاب 20 باب اور 22 آیت میں، اور افسیوں 4 باب 11 آیت میں، اور یوحنا 10 باب اور 11 آیت میں جو لکھا، تینوں جگہ لفظ جو استعمال جو اوریجنل لکھے گئے وہ پوائمن لکھا گیا، لیکن جب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا تو وہاں پر شیپرڈ لکھا گیا اور یہاں پر اس کا ترجمہ پاسٹر لکھا گیا۔ اب اس کی ہسٹری کیا ہے؟ شروع میں کیا تھا، جب پہلے دوسری تیسری صدی تک یہ اسی طرح شیپرڈ اور پاسٹر ایک ہی لفظ گنا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا، لیکن جب چرچ جو ہے وہ بننے شروع ہوئے، گروہ ہونے شروع ہوا، تو یہ جو پاسٹر لفظ ہے یہ ڈیوائیڈ ہو گیا، جو شیپرڈ جو مثلا جو پوائمن لفظ تھا یہ ڈیوائیڈ ہو گیا، کہ جو پاسٹر تھا وہ چرچ لیڈرز نے اپنا نام رکھ لیا، اپنا کہہ لیں کہ اپنے لیے عہدہ چن لیا وہ پاسٹر۔ تو اس کے بعد جو ٹرانسلیشنیں ہوتی رہیں، اس میں جو اس کی جگہ پہ شیپرڈ لکھا جانے لگا، کیونکہ وہ لفظ آپس میں ڈیوائیڈ ہو گیا، حالانکہ لفظ جو اوریجنل ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ وہی لفظ اگر آپ زبور 23 میں دیکھیں، جہاں لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، یہوے از راہا، اس کو وہاں پہ ادونائے راہا روئے بھی لکھا گیا ہے، اگر ہیبرو میں دیکھیں ادونائے روئے یعنی خداوند میرا چوپان، وہاں پہ یہوے روئے بھی لکھا گیا، کیونکہ یہوے جو نام ہے آپ جانتے ہیں کہ اتنا پاک نام تھا کہ جو یہودی لوگ تھے وہ اس زبان نام کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ بہت ہی پاک نام ہے، اس لیے انہوں نے اس کی جگہ ادونائے لکھتے ہیں، ایلوہیم بھی لکھتے ہیں، کئی جگہ پہ بائبل میں اس کا ہاشم بھی لکھا گیا ہے ہیبرو میں۔ تو کیونکہ وہ جو لفظ ہے یہوے، جو اگر ہم پیدائش کی کتاب 2 باب میں جب پہلی دفعہ خدا نے اپنا نام بتایا کہ وہ اپنے آپ کو یہوے کی صورت میں اپنا نام اس نے آدم پر انٹروڈیوس کیا، تو اس نام کو وہ کیونکہ پاک نام تھا وہ اپنی زبان پر لانے سے ڈرتے تھے،
اس لیے اس کو ایلوہیم لکھا جاتا ہے. اگر پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی دیکھیں تو وہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہیبرو میں لکھا گیا کہ بارہ شات ایلوہیم، بارہ یعنی ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو بنایا، تو وہاں پر بھی ایلوہیم لفظ استعمال ہوا ہے. تو اسی طرح جہاں پر بائبل کا لفظ خداوند لکھا جاتا ہے موسٹلی جو وہاں پر اس کا ادونائے لکھا گیا جو ہیبرو میں ہے. تو یہاں پر بھی جب ترجمے میں آ کے تو لفظ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، لیکن دونوں جگہ پہ جو لفظ ہیں اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں تو وہاں پر بائبل مقدس خود اپنی تشریح کر رہی ہے. اگر ہم یسایہ کی کتاب میں ہی دیکھیں جو حوالہ پڑا ہے 4 باب کی 11 آیت میں، تو یہاں پر بھی اس نے لکھا کر اس نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. اگلی آیت میں دیکھیں 12ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. اب یہاں پر جو یہ خدمتیں ہیں جو دی گئی ہیں، جو چیزیں خداوند نے لکھا ہے تو یہ خدمت کے کام خدمت کا کام کیا جائے تاکہ خدا کے جو بھیڑے ہیں، جو بلیورز ہیں، جو خدا پر ایمان لاتے ہیں وہ کامل بنے اور خدا کی قربت میں آئے، ان کو صحیح طریقے سے روحانی طور پر جسمانی طور پر ان کی رکھوالی کی جائے. تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو خدمتیں ہیں جس کو ہم نے پاسٹر اور وہ ڈیوائیڈ کر لیا شیپرڈ کو، تو یہاں پر بھی جو خداوند کا مین مقصد وہ 13ویں 12ویں آیت بتاتی ہے کہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے، نہ کہ ان پر حکومت جتائی جائے. اگر ہم اس کو دیکھیں پہلا پطرس اور اس کا 5واں باب دیکھیں تو وہاں پر بھی اس کی تشریح دی گئی. 5ویں باب کی 2 آیت میں دیکھیں لکھا کہ خدا کے اس غلہ کی غلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ غلہ کے لیے نمونہ بنو. اب خود آپ غور کریں، دونوں آیتوں کو پڑھیں کہ خداوند نے کا جو مین مقصد کیا ہے کہ اس کی کلیسیا کی، اس کی بھیڑوں کی خدمت گزاری کی جو ان پر حکومت نہیں جتا سکتے. متی کی انجیل میں بھی اگر ہم دیکھیں تو خداوند نے کہا کہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں نہ کہ خدمت کروانے کے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پاسٹر کا جو لقب اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور لگا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کلیسیا کے خدا بن بیٹھے ہیں، ان کے باپ سے بھی کہیں اوپر جا گئے چلے گئے ہیں، اور ہم اپنی کلیسیا کو، اپنے جو لوگ ہیں ان کو اپنی رعایا سمجھنے لگتے ہیں، ان پر حکومت جتاتے ہیں. جبکہ یہ اگر ہم یہ کہیں کہ چلو 1 منٹ کے لیے اگر ہم مانتے ہیں کہ جو پاسٹر ہے اس کا وہ مطلب جو ہے ٹھیک ہے پاسٹر ہی ہے، تو وہ پاسٹر کی جو ذمہ داری ہے وہ کہتا کیا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ بھیڑوں کو پالتا ہے. جو پاسٹر جو شیپرڈ ہے وہ بھیڑیں اس کو نہیں پالتی. پہلی شرط جو دیکھیں وہ یہ ہے کہ جب ہم بھیڑوں کے چرواہے کا لقب پاتے ہیں پاسٹر کا یا شیپرڈ کا، تو بھیڑیں جو ہیں وہ مجھے نہیں پالیں گی، میں بھیڑوں کی رکھوالی، ان کی کھانے پینے کا، ان کی روحانی جسمانی ضرورتوں کا خیال کرنا میری ذمہ داری ہے، نہ کہ بھیڑیں مجھے پالیں. لیکن ہمارا کیا چکر ہے کہ ہم بھیڑوں پہ سارا برڈن ڈالتے ہیں کہ بھیڑیں جو ہیں وہ ہمیں پالیں. بھیڑیں بیچاری جو ہیں وہ غریب ہیں اور پاسٹر جو ہے جو چرواہا ہے وہ عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے، اس کے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کی برکتیں ہیں، وہ بلیسڈ ہے، اور بھیڑیں جو ہیں وہ بیچاری بھوکی مر رہی ہیں، خودکشیاں کر رہی ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ چیز نہیں ہے، لیکن جو پاسٹر صاحبان ہیں وہ مزے اڑا رہے ہیں. ہم بائبل مقدس میں اگر دیکھیں چرواہے کے لیے تو ہمارے سامنے ایک مثال ہے موسیٰ کی. اگر ہم دیکھیں خروج کی کتاب میں 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو جب پیدا ہوا تو وہ
تقریباً 40 سال جو ہے وہ محل میں، فرعون کے محل میں اس کی پرورش ہوئی. اس نے وہ بادشاہی کے سارے اصول جو ہیں اور وہ جانتا تھا. اور ان دنوں میں اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو جو مصر تھا وہ ایک ورلڈ پاور تھی، جس طرح آج کل امریکہ ہے. تو اس وقت وہ ایک پاور تھی اور وہاں پر وہ پل رہا ہے بادشاہ کے محل میں. بادشاہی کے سارے اصول جو ہیں وہ اس کو سکھائے جا رہے ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو اگر وہ محل کو چھوڑ کر مدیان میں نہ جاتا تو شاید وہ آنے والے وقت میں فرعون کی جگہ ایک بادشاہ ہوتا وہ بھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے بادشاہی کے سارے اصول، ساری جو عیش و عشرت ہے اس نے انجوائے کی 40 سال، اور خداوند نے، کیونکہ اس کی زندگی میں خداوند کا مقصد تھا، تو خداوند نے کیا کیا کہ اس کو وہاں سے نکالا اور مدیان میں بھیج دیا. وہ دوڑ گیا اور وہاں پر جب جاتا ہے تو وہاں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے سسر کی جو یترو تھا اس کی بھیڑیں چراتا ہے. اور وہاں پر جو اب وہ خود دیکھیں کہ محل سے نکل کر اس کو وہ جو تھرڈ کلاس پیشہ گنا جاتا تھا وہ خداوند نے اس نے وہ اختیار کیا. اور جب اس کی تصویر اب دیکھیں کہ بادشاہ جو ہے وہ چرواہا بن گیا، سب سے لو کلاس. اور بھیڑیں بھی اگر دیکھیں تو اس کی اپنی نہیں ہے، اپنے سسر کی بھیڑیں جو ہے وہ چرا رہا ہے. اور اگر ہم اپنے ایشین کلچر میں اس ایریا میں دیکھیں تو جو سسرال کے گھر میں رہ کے اور اس کی بھیڑیں چرانا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں چرانا سے بھی زیادہ لو ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں اس چیز کو اتنا اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. تو وہ اس نے جو پیشہ اختیار کیا اور وہاں سے خداوند نے اس کو چنا. پہلے اس کے دماغ سے، اس کے اندر سے وہ جو ہائی کلاس تھی وہ نکال دی، اس کو پست کر دیا. ٹھیک ہے. اب پست کرنے کے بعد خداوند نے اس سے وہ کام لیا کہ اپنے اس چرواہے کو جو اپنے سسر کی بھیڑیں چرا رہا ہے اس کو خداوند نے اپنی قوم کو چروانے کے لیے، اپنی قوم کی نگہبانی کرنے کے لیے، اپنی قوم کی رکھوالی کرنے کے لیے چن لیا. اور وہ روحانی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں اور جسمانی طور پر بھی تو وہ موسیٰ جو ہے وہ لیڈر ہے جو اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر لے جاتا ہے اور ان کی ہر طرح سے رکھوالی کرتا ہے. خدا کے سامنے ان کی شفاعت کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھیڑے جو ہے تم اتنے سارے لوگ ہو، تم مجھے پالو، میں تمہیں لے کے آیا. ان پہ احسان نہیں جتا رہا. لیکن اگر اس کی ساری زندگی میں ہم غور کریں تو وہ ان کی رکھوالی کرتا ہے، ان کے لیے دکھ سہتا ہے. ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو وہ 40 دن جا کے وہ پہاڑ پر خدا کے آگے منتیں کر رہے ہیں کہ خدایا ان کو معاف کر دے. جب انہوں نے وہ بچڑا بنا لیتے ہیں، اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں. ساری اگر ہم موسیٰ کی زندگی پر غور کریں تو اس نے بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پست کر دیا. یہی چیز ہمیں یسوع مسیح میں بھی اگر دیکھیں تو نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح نے بھی لکھا ہے فلپیوں کے خط میں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے اس چیز کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور یہاں تک پست ہوا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. جو یہاں پر ہمارے آج کے حوالے میں خداوند فرما رہے ہیں کہ اچھا چرواہا جو وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اس پر حکومت نہیں چلاتا، ان سے خدمت نہیں کرواتا. کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جب اس نے دیکھا کہ کل آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، تب اس نے وہ اٹھا اور اپنی کمر سے کپڑا باندھا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے. اس نے پست کی حالی اختیار کی، اس نے ان پر حکومت نہیں جتائی. چرواہے کی جو ذمہ داری ہے، جو چرواہے کا جو کام ہے وہ حکومت جتانا نہیں ہے، ان کی بھیڑوں کی خدمت کرنا ہے، رکھوالی کرنا. اور وہ یسوع مسیح نے ایک جو ہے تصویر پیش کی ہے. اور ہم دیکھیں کہ جب یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے وہی خدمت جو ہے
यूहन्ना की इंजील में आखिरी बाब में देखें तो वहाँ पे वो खिदमत जो है वो पतरस के स्पुर्द करता है, अपने रसूलों के स्पुर्द करता है कि तुम 3 दफ़ा लिखा है कि वो खुदावंद कहते हैं कि तू मेरी भेड़ें चरा। ठीक है, तो खुदावंद ने वो खिदमत जो है हमारे स्पुर्द की, लेकिन खिदमत के साथ जैसे हमने पतरस के खाते में 5वें बाब में पढ़ा कि वो कहता है कि उन पर हुकूमत ना जताओ, उसको खिदमत समझ के खिदमत का काम करो। अगर हम इसी चीज को जो हिजकिय्याह की किताब में जो हमने देखा उस पर निकाल दीजिए ना, हिजकिय्याह की किताब 34 बाब में जो बुरे चरवाहे हैं जो आजकल भी हमें नजर आते हैं, पहले जमाने में भी नजर आते थे, उन्हीं का जिक्र खुदावंद ने बड़ी सख्त जुबान में यहाँ पर 34 बाब में कहते हैं, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजल हुआ। पहली आयत से देखें कि आए आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? चरवाहे जो हैं वो भेड़ों को चराते हैं, उनकी ज़रूरियत का ख्याल रखते हैं। भेड़ें चरवाहे की ज़रूरियत का ख्याल नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर उस वक्त भी उलट था, अब यहाँ पर भी उलट नजर आ रहा है कि जो अपने आप को लोग पास्टर कहते हैं वो ये उम्मीद रखते हैं कि जो भेड़ें हैं वो अपना जिस्म बेच के, अपनी चीज़ें बेच के चंदे के तौर पर, दयायकी के तौर पर मुझे दें ताकि मैं गाड़ी खरीदूं, मैं घर खरीदूं। और भेड़े जो है वो परागंदा होती फिर, उनके तन पे कपड़ा है या नहीं, उन्होंने कुछ खाना खाया है या नहीं, दे डोंट केयर। उन्हीं चीजों पर खुदावंद कह रहा है यहां पर भी कि उन चरवाहों पर अफसोस। और आगे लिखा, गौर करें, आज हमारे पास्टर साहबान की जिंदगी भी अगर आपको इस 34 बाब में नजर आएगी। लिखा है 3री आयत में, तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो और जो फरबा है उनको ज़बा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चलाते। कि खुद तो तुम ऐशो इशरत करते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हो, अच्छा सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा है, लेकिन भेड़ें जो है वो बेचारी मजबूर हैं, भूखी हैं, उनके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं। आगे लिखा, तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुए को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि ज़बरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। और वो तितर बितर हो गए क्योंकि कोई पासबान ना था, और वो परागंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। अब यहाँ पर इस चैप्टर को अगर आप पढ़ें 34 बाब की, तो यहाँ पर हमें आजकल के जो पास्टर साहिबान हैं उनकी सारी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा था। आजकल भी जो कोई कलीसिया में अगर जो पास्टर साहिबान है वो कहते हैं कि अगर बीज, बड़ी अहम जो अक्सर एक लफ्ज़ बोला जाता है स्टेटमेंट कि सो योर सीड, कि जो आप बीज है वो यहाँ पर बोना, बात गौर करने वाली है कि बीज जहां पर बोएंगे वहीं से फसल काटेंगे। लेकिन होता क्या है, गौर करें कि बीज जो है वो पास्टर के पास बोएं, लेकिन जो जब जरूरत पड़ी फसल काटने की, अगर आपको जरूरत है कि, तो वो आप कहते हैं कि वो खुदा से मांगो जाके कि भाई आप खुदा के एजेंट हो, यहां पर देना आपको है तो जब लेना है तो वो भी आप दो ना। हम सिर्फ खाने वाले भेड़िए हैं, भेड़ों की रखवाली करने वाले नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, मुझ पर या नहीं, आप कलाम की बातों पर देखें। कलाम कहता है कि जो भेड़ें हैं वो शेपर्ड को, पास्टर को नहीं चराती, बल्कि जो चरवाहा है, जो पासबान है, जो गल्लाबान है, जो पास्टर है, जो शेपर्ड है, वो भेड़ों की रखवाली करता है। लेकिन यहां पर उल्ट नजर आता है। अगर हम दाऊद नबी के बारे में देखें तो दाऊद वो भी चरवाहा है, उसको खुदा ने वहां से निकाल के बादशाह बनाया और अपनी भेड़ों का रखवाला बनाया। और खुदावंद की फरमाता है कि मुझे, दाऊद के बारे में कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक जो जो चरवाहा है वो मिल गया है। वही चीज हमें यीशु मसीह में भी नजर आती है। अगर हम सैमुएल की किताब में देखें, सैमुएल 17 बाब में देखें तो लिखा है
کہ جو दाऊद है वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उनको हर तरह के खतरे से, हर तरह की मुसीबत से, अगर कोई भेड़िया उस पर हमला करता है, कोई चोर उसको चुराने आता है तो वो उनकी हिफाजत करता है, अपनी जान जो है उनके लिए दाव पे लगा देता है। लेकिन हमारे चरवाहे जो हैं, जिनको चरवाहे पास्टर बनने का शौक है, आजकल तो होलसेल के हिसाब से चरवाहे हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि और वो सब जो हैं वो भेड़िए हैं। अगर कलाम मुकद्दस में हम देखें तो वो भेड़िए का कह लो कि शक्ल में हमें नजर आते हैं। वैसे तो उन्होंने कॉलर लगाए हुए हैं, पास्टर बने हुए हैं, भेड़ के रूप में भेड़िए हैं जो अपनी भेड़ों की हिफाजत नहीं करते, उनको चुराते नहीं है, बल्कि उनको खाते हैं, उनके खून चूसते हैं ये लोग। तो मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, कलाम मुकद्दस में देखें जो हवाले दिए गए हैं, अगर किसी पास्टर साहब को इन चीज़ों पर इख्तलाफ हो तो मेरा आप सबसे चैलेंज है कि आप ऑनलाइन कभी भी किसी भी वक्त बाइबल मुकद्दस के हवाले से आप डिबेट कर सकते हैं कि कलाम मुकद्दस जो है वो चरवाहे को रखवाली करने का बोलता है। यसु मसीह ने खुद हमें अपना वो नमूना दिया है, लेकिन हम उस यसु मसीह को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन हम खुद अपनी शरीयत जो है, अपने अहकाम जो हैं, अपनी जो असूल हैं वो भेड़ों को बताते हैं, उनको डराते हैं कि अगर तुमने ना दिया, अगर तुमने चंदा ना दिया, अगर तुमने पास्टर की ये ज़रूरत ना पूरी की, उसको रोटी अच्छी ना खिलाई, उसको ये ना किया, तो तुम्हें बरकतें नहीं मिलेंगी। जैसे बरकतों का ठेका जो है वो पास्टर से ने ले लिया। ये सब झूठ है। कलाम मुकद्दस हमें ये नहीं कहता। कलाम मुकद्दस कहता है कि जो तुम में बड़ा है वो दूसरों की खिदमत करेगा। जिसको बड़ा बनने का शौक है, जिसको पास्टर बनने का शौक है, शौक से बनिए, ये बड़ी अच्छी खिदमत है, लेकिन बादशाही नहीं है, हुकूमत जताने वाला ओहदा नहीं है, ये खिदमत करने वाला है। हमें खिदमत करने के लिए खुदा ने चुना है। खिदमत करें, अपनी भेड़ों की रखवाली करें, उनकी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरतों का ख्याल रखें। वो अगर आपको खुदा ने ये तोड़ा दिया है खिदमत करने का, अगर आपके दिल में खुदा ने डाला है कि हाँ भाई आप मेरी भेड़ों की रखवाली करो, तो ये बहुत ही ऑनर वाली बात है कि खुदा ने जो कादिर मुतलिक है, उसने किसी को जब अपना बना लेता है, अपनी खिदमत के लिए चुनता है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा ऑनर है। उसकी ज़रूरतें जो हैं वो खुदा पूरी करता है, क्योंकि जिसकी हम मजदूरी करते हैं वो उसकी मजदूरी अदा करता है। ये नहीं कि मजदूरी हम खुदा की करें और डराएं भेड़ों को कि भाई दो मुझे, अगर ना दिए तो तुम्हारी बरकतें नहीं हैं। उनके पास है या नहीं है, लेकिन हम मुझे दो, क्योंकि मेरे बिल पे होने चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे बच्चों के पास सब कुछ होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे मरते हैं, मैं यशी करना चाहता हूँ, मैं हर तरह की सहूलत पाना चाहता हूँ, लेकिन भेड़ें जो है वो चाहे मरती हैं, भूखी हैं, नंगी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खुदावंद नहीं कहता। मेरी सब कलीसियाओं से, जो खुदा के लोग हैं, उन सब से यही गुजारिश है कि किसी पास्टर पर या किसी पर, मुझ पर या किसी पर एतबार ना करें, कलाम मुकद्दस पे इसके साथ वक़्त गुजारें। ये जो हवाले मैंने आपके गोश गुजार किए हैं, इनको आप खुद पढ़ें, बाइबल मुकद्दस में सर्च करें, उसके साथ टाइम गुजारें। जब हम खुदा के साथ उसके कलाम के वसीला से वक़्त गुजारेंगे तो खुदा हमें अकल देगा, रूहानी अकल देगा, हमारे दिल की आंखों को खोलेगा। हम समझेंगे कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा की बरकतें फॉर सेल नहीं है कहीं भी, वो मुफ्त है। उसने जब हमारे लिए अपनी जान दे दी है तो ये इन बरकतों के लिए वो हमसे पैसे नहीं लेगा। उसने वो दौलतमंदों को दौलत देता है। वो हमारी दौलत पे, हमारे पैसों पे उसकी नज़र नहीं है कि हम उसे पैसे देंगे तो वो उसका सिलसिला चलेगा। नहीं, हम पास्टर साहबान जो लोग हैं वो कहते हैं कि लोगों को पुलपट पर खड़े होकर सबको कहते हैं कि ईमान रखो, खुदा देगा, खुदा पे ईमान रखो, खुदा पे ईमान रखो, लेकिन आप खुद ईमान नहीं रखते। आप मिन्नतें करते हैं, हाथ फैलाते हैं कि मुझे पैसे दो, डरा के पैसे दो। अगर हम देखें तो अगर
مثال غلط ہے لیکن یہاں پر بہت فٹ آتی ہے کہ جو گنڈے لوگ ہوتے ہیں، جو 10 نمبری ہوتے ہیں، جو ہفتہ لیتے ہیں، ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، جو ان کا کام بھی ڈر پہ چلتا ہے، اور ہمارے پاسٹر صاحبان کا جو کام ہے وہ بھی بزنس ڈر پہ چلتا ہے. وہ گن دکھا کے ڈراتے ہیں، اور ہمارے پاسٹر صاحبان جو ہیں وہ اس کلام کو، اس بائبل کو سامنے دکھا کے ڈراتے ہیں کہ اگر نہ دیا چندہ، نہ پیسے دیے تو تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی. دونوں کا بزنس ڈر پہ چل رہا ہے. یہ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. آپ سب کلیسیوں سے، سب مقدسوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں، دعا میں وقت گزاریں. خدا ہم سب کو وہ عقل اور سمجھ دے کلام کی، تاکہ ہم کلام کو جان سکیں. کیونکہ آخری وقت ہے. بہت سارے جو بھیڑیے ہیں، بھیڑوں کے روپ میں مارکیٹ میں ہیں، جو خدا کے لوگوں کو پراگندہ کر رہے ہیں. ہمیں خدا نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. کلام کے ساتھ وقت گزاریں اور ان بھیڑیوں کی باتوں میں نہ آئیں. خدا جو ہے وہ پیار کرنے والا باپ ہے. وہ ہمارے لیے جان دیتا ہے، وہ ہماری جان لیتا نہیں ہے. تو آئے ہم خدا کے ساتھ اس کے روح کے وسیلہ سے یہ عہد کریں کہ ہم چاہے 5 منٹ ہر روز خدا کے کلام کے ساتھ گزاریں. سمجھیں، خود سرچ کریں. آج کل ہمیں سرچ کرنے کے لیے جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا کہ لائبریریز میں جانا پڑتا تھا، کتابیں کھولنی پڑتی تھی. آج کل تو خدا نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہم اپنے فون پہ بیٹھے سرچ کر سکتے ہیں. ہماری بہنیں جو ہیں، جو گھروں میں کھانا پکاتی ہیں، کوئی بھی نئی چیز بنانی ہوتی ہے، نہیں پتہ، وہ فوراً یوٹیوب پہ دیکھتی ہیں، سرچ کرتی ہیں، اس کی ریسپی دیکھ لیتے، وہ کیسے ہوا، گوگل کر لیا. لیکن جب خدا کے کلام کی باری آتی ہے تو ہم ان ان پڑھ پاسٹرز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جو اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہم سرچ نہیں کرتے کہ کیا واقعی جو یہ بندہ کہہ رہا ہے کلام یہی کہہ رہا ہے. خود سرچ کریں، خود پڑھیں کلام کو، تو خدا ہم سب کو برکت دے گا اور ہمیں ان بھیڑیوں سے رہائی دے گا، اور ہم خدا کا کلام، اس کے پیار کو، اس کی محبت کو جان سکیں گے، اور اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. کیونکہ خدا کا کلام خدا نے ہمیں فری دیا ہے اور ہمیں فری بانٹنا ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ان بھیڑیوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اگر تو آپ کا چرواہا آپ کے لیے جان دیتا ہے تو ہی از گڈ، لیکن اگر وہ آپ کی جان لیتا ہے تو پھر آپ سوچنے والی بات آپ کی ہے. آپ ایسے بھیڑیوں سے جو آپ کی جان لیتے ہیں ان سے محفوظ رہیں. خدا ہم سب کو کلام